बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं आज आपको कोई इंट्रो नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं बताऊंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, होने क्या वाला है, मामलात क्या हैं। आज मैं डायरेक्टली मोहम्मद उसामा अली, जो असर हाज़र के नॉस्ट्रेडामस भी हैं, बाबा वांगा भी हैं और पता नहीं और क्या क्या है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत के दर से ही इनको फैज़ मिलता है। यही वजह है कि उस दर की बरकत है कि कैलकुलेशंस और हमारी रीडिंग्स वक्त से पहले हम आपको पहुंचा रहे हैं। आज मैं डायरेक्ट इनसे पूछूंगा, मुझे एग्जैक्टली बताएं पाकिस्तान का इस जंग में क्या रोल बनने वाला है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में बरसरे पकार हैं। एटम चलने की जो बातें हो रही हैं वो उसका क्या होगा। ट्रंप कहता है मैं अब मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन ईरान कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हम आखिरी शहीद का बदला नहीं लेते। साथ ही एक और बड़ी अहम बात, फतह किसकी होगी। सुफियानी निकलेगा, कम निकलेगा, कौन सा लश्कर है जो पैदा के करीब ज़मीन में धंसने वाला है। ये सारे मामलात के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तानी नॉस्ट्रेडामस मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, ओवर टू यू सर। मैंने कोई इंट्रो नहीं दिया, मैंने कहा नाज़रीन कभी कभी माइंड कर जाते हैं, ज़ुरान साहब इतना लंबा इंट्रो देते हैं आप, अब आप ही बताएं, छोड़ दिया आप पे सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, आपकी मेहरबानी, आपका ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को जो मालूमात है उसी के मुतालिक हम बड़े इंस्पायर हैं वेस्टर्न से, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें जो है काफिरों से मिलाने की। हमारे अपने सदियों में बहुत अल्लाह के नेक बंदे भी गुजरे हैं, मुसलमान लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल के बारे में बातें की। और इस्लाम का खासा ही ये है कि इस्लाम जो उसकी हकानियत ही ये है कि वो मुस्तकबिल की बात करता है और वेल टाइम बिफोर आपको मुतला करता है। और हमारे जो आका सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वजह खलकत कायनात, अव्वल और आखिर, उन्होंने आपको बाद अज क़यामत तक की, इवन के दोज़ख के हाल, जन्नत के हाल, ठीक है, रोज़े महशर के हाल। और अगले दिन कोई कह रहा था जी वो तो उनको भी, अल्लाह के बंदो कौन सा हाल है जो क़यामत तक का या बाद अज क़यामत का तुम्हें नहीं पता या नहीं बताया। तो ये तो बस कम इल्मी है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें नहीं इंस्पायर होना चाहिए कभी भी किसी जो रब को नहीं मानता, जो अल्लाह ताला की वहदानियत पे, तौहीद पे, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के डिवाइन पर्सन, उसके आखिरी नबी और पहले नबी भी, ये बल्कि अव्वल आखिर दोनों ही कहना चाहिए। ये मामला सिर्फ ख़त्म नबूवत का नहीं है, ये मामला यहाँ भी है कि क्या आप वजह खलकत कायनात मानते हैं, अव्वल मानते हैं, अव्वल खलकत मानते हैं। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि उसकी रिज़ाम्बल किया करें। नेक्स्ट। और बाकी ये है कि देखिए हर सदी में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने काम लेना होता है बंदों से अपने, जो कोशिश करता है वो सिर्फ उसी के लिए होती है। और मैं समझता हूँ कि एक आप लोगों की उसमें जो कुदरत ने काम लेना था वो ले दी, और हम जब तक है चल रहा है काम। अब सूरत हाल ये है कि आपने जो सवाल किया है ना पाकिस्तान वाला, अब वो ये है कि मैं जितना काट पीट के आपकी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश करता हूँ कि उसको बयान करने की कोशिश करूँ, कुछ इस अंदाज से बयान करूंगा कि आप लोग अब उसको खुद ही डॉट्स को कनेक्ट कर लें। क्या पिछले 2 सालों के अंदर कभी ऐसा आपने सुना कि पाकिस्तान ने ईरान पे कोई मिसाइल मार दिया हो और ईरान का मिसाइल बलूचिस्तान में गिरा हो? 2 साल के अंदर एक वाकया हुआ था कि उधर से लगे इधर से लगे, जवाब भी गया। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर टेंशन पे ये हो चुका। तो इसलिए अब एक इस बात से कुछ समझ आती है आपको कि ये बात बिल्कुल, इसको खारिज अमकान ना समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात,
جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر اپنے سروائیول کی فائٹ کر رہا ہے، ایران اپنے سروائیول کی جنگ نہیں کر رہا. آپ کا سارا تجزیہ نگار اس معاملے میں غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایران سروائیول کی جنگ کر رہا ہے. ایران کا تو پیرن مذہب ہی یہ ہے، اس کا تو لوگوں کا اسپرٹ دیکھیں، بامز میں نکلے ہوئے ان کے لیڈرز دیکھیں، سڑکوں پہ ہیں عوام کے ساتھ پیدل وداؤٹ اینی پروٹوکول. ان کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ ایک قوم ہے اور وہ ایک پیج پہ ہے، تو وہ سالوں بھی چلا سکتی ہے اس جنگ کو. جبکہ ٹرمپ یاہو کا ایجنڈا، اسرائیل کا ایجنڈا، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پورا کر کے وائپ آؤٹ کر کے صاف کر دیا جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح. ٹرمپ آیا ہی ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہونے تھا. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایک ان کی اسٹیبلشمنٹ جب اتنا لمبا ایک مشن کو لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک یو ٹرن چاہیے تھے اور کچھ ایسا عجیب و غریب بندہ چاہیے تھا جس کے تحت وہ چیزوں کو پورے ٹرن اراؤنڈ کرتے، اور ٹرمپ سے اچھا بندہ ان کو نہیں مل سکتا، تو انہوں نے ٹرمپ کو چنا. ماحول ایسا بنایا گیا کہ بھئی ٹرمپ تو بڑا کوئی ریاست روکنا چاہ رہی ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی امریکہ میں بھی چلتی ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی پاکستان میں بھی چلتی ہے. یہ جس کو اپنا کہنا لگتے ہیں نا اس کو گرانا ہوتا ہے انہوں نے. جس کو بہت زیادہ اپنا کہنے لگے نا تو اس کا مطلب امریکہ چاہتا ہے کہ اب یہ نہ رہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ پرانا ان کا وار ہے. اور اب یاد کریں جب پاکستان انڈیا جنگ ہوئی تو ٹرمپ اس کو جب بھی تیاروں کا کہتا تھا وہ کہتا تھا وی شاٹ ڈاؤن 7 planes. اس کے کئی سپیچ کے جملے کاٹ کے دیکھ لیں، اس میں وی شاٹ ڈاؤن، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا پاکستان شاٹ ڈاؤن. اس جملے میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد آج پروگرام ایسی میں نے آپ لوگوں کو سیریں کرا کی آپ کے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے، باقی کلابیں خود ملائیں. اسامہ صاحب مودی کے پاس ٹائم بڑا ہے، وہ بھی ٹرمپ کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارے بھی ساتھ گر گئے ہیں، لیکن اب مودی کہہ ہی نہیں رہا یار، بڑے بے شرم ہے. اور آپ کو یاد ہے مودی کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ موت کے گھاٹ اس کو زبردستی گردن پکڑ کے جیسے آگے کر رہے ہیں، اب اس کو دکھانا ہے اپنا کوئی نہ کوئی گول. یہ جو جفیاں ڈال کے آیا، تانگ سا پاجامہ پہنا دیتے ہیں اس کو اور پہنچ جاتا ہے ادھر ہی ہاتھ باندھتا ہوا. لیکن مودی کا ٹائم خطرناک ہے ان ٹرمز میں. دونوں کی ایک ہی جیسی کنڈلی ہے، دوست کی اور اس کی، جس کو جو آج کل غائب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہے. تو اور انڈیا بڑا اس پہ کلیئرٹی سے یہ جو کر رہا ہے نا، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس نے لیٹ کیمپ کو جوائن کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی پاکستان انڈیا جو چھیڑی گئی تھی وہ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے لیے، کچھ جہازوں کے سودے مودے کرانے کے لیے، کہ ایسے تم شروع کرنا، پھر یوں ہوگا، پہلگام کروائیں گے، پھر پاکستان سے پھر بجٹ کے آرڈر لینا، پھر اس کے بہانے کئی جہاز کئی بجٹ، اور پھر آپ نے دیکھا کتنا بڑا امریکہ کو آرڈر گیا اور پھر خوش ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو یاد ہے ہم کہا کرتے تھے یہ ایک ہی کیسٹ ہے، یاہو ٹرمپ مودی ایک کیسٹ ہے، لیکن دکھایا کچھ جا رہا ہے انڈیا کی عوام کے لیے کوئی اور، وہ جیسے کہتے ہیں دھول آنکھوں میں جھونکنے کے لیے. اچھا، اب ادھر سے آئیں، ادھر سے طالبان سے انڈیا کی ایک پیج پہ اور امریکہ سے خراب. ادھر سے طالبان کو ڈالر بھی آ رہے ہیں قطر کے ذریعے، وہ بھی اسٹیبلش فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے وہ اسلحہ بھی اپنا چھوڑ کے جاتا ہے اور دکھاوے میں امریکہ خلاف ہو رہا ہے. چیک کریں ذرا اسٹریٹجیز چیک کریں. اس کے بعد آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ واز دا بیسٹ آپشن جو سب ہوا. اور زیادہ جب ہم یہ کہتے تھے ٹیرف پہ، ہم کیا کہتے تھے ٹیرف پہ؟ کہ ٹیرف ورلڈ وار کی تیاری ہے. کسی نے کہا تھا آپ کے کسی تھنک ٹینک نے کہ یہ جو ورلڈ وار ہونی شروع ہونی ہے اس ٹیرف کے ذریعے وہ اپنی مینجمنٹ چیک کر رہا ہے کہ کدھر سے بند ہو جائے گا تو ہم کیسے سروائیو کرے گی ہماری اکانومی. وہ اس کا پلان کر رہے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اپنے سروائیول کی فائٹ کر رہا ہے. امریکہ کو جب یقین کی حد تک یقین ہو چلا کہ اب میرا پیٹرو ڈالر گیا اور اب میرا رول ختم ہو جائے گا مڈل ایسٹ سے، رشیا اپنا انفلوئنس بڑھا چکا. یہ اس کو اسی لیے جنگ میں لے گئے تھے جب وہ محمد بن سلمان سے بڑی گوڑی پینگے ڈال گیا
اور پیٹرول کی پروڈکشن رشیا اور آپس میں طے کر کے کرنے لگے، اور امریکہ سائڈ پہ ہوا، انہوں نے اسی دن رشیا کو جنگ میں لے گئے وہ۔ اب آ گیا کہ آپ کا یہ جو جی سی سی ہے، اب آخری کھیل کا میدان تھا، پروڈکشن ساری چائنا لے گیا، ایک ہی اب ڈالر کے پیچھے چیز کھڑی تھی، وہ تھا پیٹرول نکلتا ہوا جی سی سی کنٹری کا۔ اب اس کو جو ختم کرنا شروع کیا پیوٹن اور چائنی انفلوئنس نے، اور پلس ایک ہی ایران تھا جو کہ ان کے کبھی بہت زیادہ کام آتا تھا شیعہ سینٹیمنٹ کے طور پہ، کہ اس کے ذریعے ڈرا کے جو آپ کی عرب ممالک ہیں ان کو ڈرا کے اسلحہ بیچا جاتا تھا۔ بعد میں یہ صدام کے ذریعے اس پہ مزید مور لگا کے پراپرلی اس کو شکل دی گئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اس میں فیکٹس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو بی بی سی نے سب سے زیادہ پروموٹ کیا اس کو۔ ساما صاحب، آپ کی جو خبر کل میں آپ نے میرے پروگرام میں وہ یہ خبر دی تھی کہ جو ایران ہے وہ صرف ان آئل ٹینکرز کو گزرنے دے رہا ہے جو یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ آج سی این این نے کے ایک اہلکار نے سی این این کا نمائندہ ہے، اس نے ایرانی اہلکار کو کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 33 کلومیٹر تو مسئلہ ہی نہیں، آمنہ ہرمز جو ہے اس سے کہا لیکن ہم صرف ان کو گزرنے دیں گے جو یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں، نو یورو نو ڈالر۔ آج یہ سی این این کے نمائندے کی بات بتا رہا ہوں کہ اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جو 1972 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، امریکہ کی چدراہٹ ہی پیٹرول ڈالر ہے، یہ ختم ہو گیا تو امریکہ کہاں ہے؟ نو ویئر۔ مرن کنٹینیو کریں۔ اب پچھلے سال 25 کے شروع میں چلیں اور یاد کریں جب ہم کہتے تھے امریکہ ختم، کہانی ختم، اوور، تو اس وقت آپ کو سمجھ آتی تھی، اب آ رہی ہے۔ لیکن اب قوم کو یہاں یہ سمجھنا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آگے مستقبل ہے آپ ہم قوم کا، اور ہم ان چکروں میں نہیں آنے والے کہ ہم اب ایک اور امریکہ بنا دیں اپنے خطے میں یوان کے ذریعے یا رشین کسی اس کے ذریعے۔ نو وے، کوئی اس طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اس جال میں دوبارہ نہیں پھنسا جائے گا کہ اب ڈالر کی جگہ یوان کی حکومت ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی کروٹ دی اسی لیے جاری ہوگی، لیکن اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو انٹائرلی بارٹر اور انٹائرلی لاجیکل اس میں لے جائیں گے، پکی پائپ لائنز کے ذریعے۔ جیسے آپ کو پتا کہ پاکستان اور ایران کی ایک انڈر دی ٹیبل ٹریڈ چلتی ہے، پاکستان ایران کے شروع سے کہا جاتا ہے دو تعلقات ہیں، ایک اوپر دکھانے کے، ایک نیچے چلتے ہیں۔ اور قاسم سلیمانی شہید کہا کرتے تھے کہ بھئی پاکستان ایران کی ڈیپتھ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی میرا خون بہے تو میں حاضر ہوں۔ اس حد تک اس بندے کا جذبہ تھا، اور اس نے بہت اچھا اپنے ٹائم میں سارا آج کا ایران کا جتنا بھی جو بھی کنیکشنز ہیں یہ انہی کی، میں سمجھتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی کی مدنِ منت اور ان کی ایفرٹس ہیں۔ اور بلکہ سارے نوجوانوں کو دنیا میں آپ کسی بھی مذہب و ملت سے ایک دفعہ اس شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس نے آج کے ایران کی تقدیر بدلی ہے۔ جو اچھا، جب امریکہ کو نظر آیا کہ بھئی ایران اور سعودیہ کی تو صلح ہو گئی، ایران کے سارے ممالک سے تعلقات، شیعہ سنی والا کہانی منجن جو ہے اب چلا نا، تو اب کیا کریں، کیونکہ مذہب ہی ختم ہو گیا دنیا سے، تو مذہبی بات ہی کیا ہونی تھی، ساری بدرنگے ہو کے وہ ہو گئے۔ اور جو اصل اسلام ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو یہ گلا کاٹنا اور نفرت اور اس ساری کی وہ درس ہی نہیں دیتا۔ اصل اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی تم خود سلامت رہو، دوسروں کو بھی سلامتی میں رہنے دو، اور اپنی اپنی کال ملا کے اپنی روحانیت کو، اپنی معرفت الہی کو بلند کرو۔ اب جب یہ امریکہ کو بالکل سورج کی طرح نظر آ گیا کہ بھئی میرا ڈالر خطرے میں ہے، تو اسرائیل اس کا یہاں کا نمائندہ تھا، اس پیٹرو ڈالر کے اوپر آئی ہوئی اگلی شیلڈ تھی کہ اس کے ذریعے اس نے آپریٹ کرنا تھا۔ اس لیے امریکی بے وقوفوں کو، تجزیہ نگاروں کو کھل کے وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ بھئی اسرائیل جو اتنا دور امریکہ اس کو اتنی چم چاٹ کرتا ہے، امریکیوں کا پیسہ لگاتا ہے، وہ امریکی ذیلی بچہ ہے،
اور اسی لیے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ امریکہ کا پیو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ادھر بٹھایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کے سروں پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ہمیشہ اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ تیل ڈالر میں بکے، اور یہ سارے ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں، اور ان کا جو بلاک ہے وہ کمزور رہے، شہزادے بیٹھے رہیں، اور ہم انجوائے کریں، اور ان کو کبھی ادھر سے ڈرائیں کبھی ادھر سے ڈرائیں. سمپل. اب وہ کہانی ختم کر دی ایران نے. اب یہ ہے کہ یہ امریکہ کے سروائیول کی جنگ ہے، نہ کہ ایران کے سروائیول کی. پہلا تو یہ سمجھ لیں. تو اب امریکی ڈالر اگر گیا، اب یہ نقطہ ذرا سر اٹھا کے اور بڑا سیریس سن لیں، سارے الرٹ ہو جائیں. یہ جملہ اس کے اندر سب کچھ ہے. ڈالر گرتا ہے تو ڈالر بیسڈ اکانومی ساری کی ساری زمین پہ آتی ہے. ڈالر گرتا ہے تو ڈالر بیسڈ اکانومی ساری اگلی صبح سڑک پہ ہوں گی، اور ان میں سے کچھ اکانومیز کو خوشبو آ چکی ہے تو انہوں نے اپنے محکمے کے چھٹیاں بڑھا دی، سرکاری گاڑیاں کٹ کر دی، ان کے بجٹ آدھے کرنے شروع کر دیے. یہ آپ کو پتہ ہے اس تیل کے لیے تھوڑی ہے. آپ کا تو اندر خانے ابھی بھی بلوچستان سے تیل آ رہا ہو شاید. ایرانی تیل تو آپ کا کبھی رکا ہی نہیں زندگی میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو خطرے کی بو آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف شاید اب آگے نہ رہے. اب اس کے دو اینگل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احتیاطاً تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط نہ آئی تو پھر کیسے گزارا کرنا ہے. تو ایک دم جو ہم پانا ہے تو پہلے ہی شوق آہستہ 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 پاکستان کو دو. لے بھی کیوں چاہیے؟ سستا پیٹرول خریدا ہوا عوام کو کیوں مہنگا بیچنا تھا؟ کیونکہ آگے پتا چل رہا ہے کہ آگے کہانی صرف یہ جو اس سے کچھ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا جو کہ اچھا خاصا ہو جائے گا، اور وہی ہے. پھر ہو سکتا ہے آگے آئی ڈالر والر اور اس کی کہانی نہ رہے. اب اس میں دو باتیں. ڈالر کیوں نہ رہے اس کی دو کنڈیشن ہے. ایک کہ 3 ماہ تک اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند رہا اور جیسے ایرانیوں نے کہہ دیا کہ اب تو نکل جاؤ اور چائنی یوان میں ہوگا، اور چائنیوں نے ان کے بچوں کو اسکول کے پیسے بھی بھیجے، سپورٹ کا بھی، ہمدردی کا اظہار بھی کیا، اور سارا. اور اس کا مطلب ہے کہ چائنا کا سارا مسالہ ان کا ہوا. اب چائنیز مسالہ ایران کا ہوا. اب ایران 3 ماہ اگر یہ کرتا ہے تو ڈالر گیا. ڈالر گیا تو پھر آپ کو کیسے چھاپ کے دیں گے؟ آپ کو بھی اسی لیے دے دیتے تھے کہ گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہوتا تھا. مطلب مان لو یو اے ای کو دیا، پیسے کٹھے ہوئے ڈالر، اس نے پیٹرول بیچا، ڈالر کٹھے ہوئے، وہ ڈالر سے جا کے امریکہ میں انویسٹ کروا دیتے تھے، ادھر کی کمپنیوں میں پیسے واپس. یہ آپس میں اس لیے اتنی جپیاں تھیں ان کی. اب دبئی کو سمجھ آئی کہ بالوں کی جھالریں دے کے پھر یہ آخر تو مذہب اتنا فضول، تو وہ جیسے کہتے ہیں آپ نے سمجھ لیا. حالانکہ اسلام کو اتنا بھی وہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک شیطان کے لیے اپنی بچیوں کے بالوں کی جھالریں دلوائی. یہ حال تو ہم نے دیکھے ہی نہیں کبھی تاریخ میں. ابھی جھالریں دیکھی تو اب جھالر پھر گئی نا. وہ پھر ایسا جادو چلا ان زلفوں کا کہ اس ٹائم تہوتے ہو گیا سارا کچھ. اور کہنے والے ابھی بھی کہیں گے یہ تو بڑی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں. آج تک انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. کعبہ خانہ خوب چل رہا تھا، ہر چیز تھی، کلبز تھے، جو بھی ان کا معاملہ تھے، لیکن کھلے عام اس طریقے سے مسلمان بچیاں اور وہ سارے جو بھی عورتوں کا، اور اس طرح ایک شیطان کا ویلکم، تو اس کی برکتیں اب ماشاءاللہ سمیٹیں گے کافی عرصہ. اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جوہری حملہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ اور جو آپ کہتے تھے کہ 1 ارب تو جائے گا، جب 7 کے حصے پہ دنیا ہوگی تو 1 ارب تو جائے گا، وہ تو چلے، لیکن جوہری حملہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ اور دوسرا جو بڑی اہم بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایران میں بچیوں کے سکول پہ حملہ ہوا، بال ٹیکنالوجیز والا، میرا خیال ہے یہ میں ناظرین کو تصویر میں دکھا دوں، اسامہ صاحب نے مجھے بھیجی تھی. بال ٹیکنالوجیز، بال، ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ بال، اسامہ صاحب بتائیں گے کون ہے اسرائیل کے لیے ابھی اس کا ایران میں
جو مجھے پتلا ہے وہ بھی جلایا گیا تھا. جوہری حملہ اور بال ٹیکنالوجیز کا مزائل بچیوں کے سکون پہ لگنا، کیا کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیے بال تو جب ایپسٹین فائل میں بھی بال کا بڑا ذکر آیا، یہ خود بھی بال کو وہ کر رہے تھے، اور بچے چڑھانا تو ویسے ہی تھا، اور بچوں کے کیسز میں اور بچیوں کی خون سے ابتدا کی جاتی ہے اپنی طرف سے، اور بال ٹیکنالوجیز کا میزائل گرتا ہے آگے ادھر، اور یہ چپ دکھا دیں لوگوں کو. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ادھر کے ملبے سے نکلا، اور بال ہی لکھا ہوا ہے، بال ٹیکنالوجیز اس میزائل کے اوپر چپ جو لگی ہوئی ہے، اور بال کو ہی جلایا تھا انہوں نے. سیدھا سیدھا کیس ہے، اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو یقین اس لیے نہیں آتا کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، کیمرے کا دور آ گیا، ہر ٹائم ٹھک ٹھک کڑیاں مل جاتی ہیں، اور سارا دن لوگ الرٹ بیٹھے ہی نہیں کاموں کے لیے. تو اس لیے سیدھا سیدھی تھیوری صاف، بال کو جلایا، بال کا میزائل آیا، اور بالوں پہ ہی آیا. بچے بال اپنے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں. لیکن بال جو ہے، کیونکہ یہ شیطان کی ایک اس کو پرستش کی بات تھی، کسی بھی بت کی اس کی پرستش کی بات تھی، اور اسی کا وہ مجسمہ جو ہے، یہ تو ایک بال نہیں ہے، ویسے تو کئی بال گزرے ہوں گے، لیکن جیسے فرعون کہتے تھے نا، فرعون تو فرعون کئی فرعون، تو بال بھی اسی سینس میں یوز ہوتا ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے یہ ابلیس کی کوئی اسپیسیفک وہ اس کی وہ. اب جو کراچی میں آپ کے فوٹو نکلی تھی، وہ بھی اسی بال کا مجسمہ ہی بنایا جا رہا تھا کہ اس کو جلائیں گے، شو چلائیں گے کوئی، تو وہ معاملہ پاکستان میں تو الٹا ہی ہو جاتا ہے. بھی اس بیچارے نے بنوایا، اس سے پوچھو تو صرف میں نے جلوانے کے لیے بنوایا، اب چوک میں رکھو، ویڈیوز بناؤ، تم لوگ بھی آگ لگاؤ، اور پھر کراچی پہ بھی گرواؤ بال کے ٹاما ہاک جو ہے. اچھا، وہ تو اس کا معاملہ ہو گیا. اب آپ نے جو ایٹم کی بات کی، اس پہ ایک میں مثال دے دیتا ہوں کہ کتنے فیصد چانس لگتے ہیں. آج صبح میں جلدی اٹھا ہوں، مطلب یہاں تو فجر پہ سو رہے ہیں جیسی روٹین ہے، اور بے چینی سے اٹھا ہوں. تو اٹھتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال یہ تھا کہ میں اتنا بے چین کیوں، اور میں اتنی کروٹیں کیوں بدل رہا ہوں. تو مطلب میں نے اس کو ابھی تک نہیں ہوا تھا. اتنا پریشر ہے ان دنوں کا کہ مجھے ہر وقت ہر لمحہ صرف ایک ہی بات کا خیال آتا ہے کہ کب آپ مجھے اطلاع دیں گے کہ جی وہ بہت بڑا کنٹرول ہی صحیح لیکن ایٹمی کچھ سم تھنگ چل گئی ہے. مطلب اس کے اتنے فیصد چانس ہیں. میں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں اس کو اس انداز سے محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی تیزی سے اس کے تو اتنے ہی چانس ہیں. لیکن یہ کہانی ایک لمبے، میں جب کہتا تھا کہ چلی جائے گی اس وقت تو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا، اب سمجھ آ رہی ہے. اب کڑیاں ملائیں تو آپ لوگوں کو بھی یقین کی حد تک یقین ہو جائے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز یوان کے لیے اس لیے کھل رہا ہے کہ رشیا اور چائنا کو تیل چاہیے، باقی مال وہ دے گا سب کچھ. اکانومی بہت بڑی ہے، فوڈ کی ضرورت اس کی بہت ہائی ہے، تو اب اس کے لیے اس کو یہی جی سی سی، یہی ایران، یہی رشیا مل کے تیل دیں اور اس سے سب کچھ لے لیں، اور اکانومیز آپس میں انٹیگریٹ ہو جائیں، اور امریکہ کو کہے تو کون میں خام خواہ ادھر نکر میں لگے تو کون میں خام. اور ٹرمپ نے آپ کو کیا کہا تھا، میرے ارد گرد وینزویلا، کیوبا، میکسیکو، یہ سارا جو ایریا ریڈیس سے نکل جاؤ، ہم نکل رہے ہیں. اور یورپینز کو وہ بہت پہلے سگنل دے رہا تھا نیٹو میں کہ اب میں نے پیسے ویسے نہیں دینے. سمجھ رہے ہیں؟ نیٹو میں اگر تیل کی اتنی نکلنے کی رہتی، پیٹرو ڈالر خطرے میں نہ ہوتا، یہ چلاتا نیٹو جیسے کرتا. یو این کو ختم کر دیا. یو این او کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب گلی کے کونسلر کی شاید ابھی کوئی باقی ہو تھوڑی سی، وہ آپ کا گوتریس جو ہے، انتینو گوتریس، اس غریب کی کونسلر جتنی نہیں رہے گی. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت اپنی چیزیں اپنے عروج پہ پہنچ چکی. اس میں ایٹم چلے، اس میں فوجیں گھسیں، اس میں اب اپنا آخری زور لگائے گا امریکہ. امریکہ کے سروائیول کی جنگ ہے، ایران کے نہیں. یہ جو تجزیہ نگار ایرانی سروائیو کر گئے تو، اور یہ سوچتے ایرانی سروائیول موڈ میں فائٹ کریں گے. نو، امریکہ سروائیول موڈ میں فائٹ کرے گا تو ہمیشہ امریکہ کی طرف سے بڑا اٹیک ملے گا آپ کو، بروٹیلٹی اور روتھلیسنس. بالکل ٹھیک ہوگا اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے ساتھ جڑے رہیں. امین اسامہ صاحب سے ان کی انپٹ لیتے ہیں کیونکہ سوال بڑا اہم ہے. سوال کیا ہے؟ اگلی ویڈیو میں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.
خدا حافظ.